आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हम वतन के तमाम नाज़रीन को राजा तासीर का मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई अहम शख्सियत या कोई सेलिब्रिटी पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी मुल्क से जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से बिलखसूस हो, वो जब सिडनी में तशरीफ़ लाएँ तो हम उनके वक्त में से थोड़ा सा वक्त आपके लिए चुरा के आपकी खिदमत में उनकी ज़िंदगी की कुछ यादगार लम्हात जो हैं वो पेश करते हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरसगीर का बहुत बड़ा नाम, और जिन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड पे एक तवील मुद्दत तक न सिर्फ राज किया बल्कि बहुत अच्छी फ़िल्म्स जो हैं वो दी। जी, किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं, रीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है। आइए चलते हैं, बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने खूबसूरत अल्फाज से आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत कम अल्फाज हैं ये, जितना काम आपने किया, जिस तरह आपने जिस इंडस्ट्री में आपने काम किया वो बड़ा मुश्किल काम था, तो उसमें आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली। मैं अपने नाज़रीन को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कितनी फ़िल्म्स की हैं? मैंने 10 साल में मेरे ख़्याल में 200 के लगभग फ़िल्म्स की हैं। जी, ये तो अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी तादाद है। जी, क्योंकि 2011 में मैंने शादी का सोच लिया। 2000 जब स्टार्ट हुआ 2001 में, उसके बाद मैंने डायरेक्शन की तरफ कदम रखा और फिर 2003 में मैंने फ़िल्म का आगाज़ किया जो 2005 में रिलीज़ हुई। कोई तुझसा कहा, मेरी पहली फ़िल्म बीइंग ए डायरेक्टर, उसने बहुत कामयाबी दी। फिर उसके बाद दूसरी फ़िल्म लव में गुम जो 2009 और 10 में मुकम्मल की और 2011 में रिलीज़ हुई, और फिर 2012 में शादी कर ली। जी, तो फिर रियल लाइफ की हीरोइन का रोल अदा करना शुरू कर शादी के दिया। बाद फिर ज़रा इंटरेस्ट कम हो गया? नहीं, इंटरेस्ट कभी कम नहीं होता, प्रायोरिटीज़ होती हैं कि आप अब एक नई ज़िंदगी के स्क्रिप्ट को लेकर अपनी अपनी फिल्म बंदी शुरू करने लगे हैं, तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसमें भी आपको बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस देनी है, जिसमें सर फहरिस्त बीवी का कैरेक्टर है, बहू का कैरेक्टर है, उसके बाद फिर भाभी का है, और फिर सबसे बढ़कर माँ बनने का कैरेक्टर है। तो ये तमाम ऐसे किरदार हैं कि जिनके साथ आप ज़रा सी भी गफलत नहीं बरत सकते, ना इंसाफ़ी कर सकते हैं। तो ये ज़िंदगी की फ़िल्म मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, बट अल्लाह का शुक्र है कि ये भी सक्सेसफुल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि कोई ऐसी याद आपकी इन 200 फिल्मों में से कोई ऐसी फ़िल्म हो जो होता है कि इंसान के ज़हन में उसकी कुछ नकूश रह जाएँ और वो इंसान कहता है कि मैं इसको कभी नहीं भूल सकता? मेरी फ़िल्म परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि फ़िल्म निकाह मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज थी, क्योंकि एक ग्लैमरस बार्बी डॉल मेरा इमेज था फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर, तो उसमें ज़्यादातर जो फ़िल्में थी वो ग्लैमर पर मबनी थी, मगर निकाह फ़िल्म में एक बीवी का रोल, फिर एक बच्चे की माँ बनना, 8-9 साल के बच्चे की एज थी, और फिर उसमें विदाउट मेकअप, कोई मेकअप नहीं किया था, तो वो सारे सीन्स पिक्चराइज़ करना, तो वो मुझे लगता है वो मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि संगीता जी को कहा कि रीमा को इस रोल में ले रहे हैं तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सेकेंड हाफ में काफ़ी रोना धोना भी था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि शी विल डू द जस्टिस विद दिस करेक्टर। तो बस वो मेरे लिए एक चैलेंज था, और फिर वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई और बहुत अल्लाह ने इज़्ज़त दी उसमें, तो वो फिल्म मेरे लिए बहुत अहमियत रखती। नाम भी उससे आपने बड़ा कमाया। फिल्म निकाह। ये बताइए, शौकत खानम, आज भी आप शौकत खानम के इवेंट के लिए यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शौकत खानम के साथ लगाव कैसे हुआ? आप गुज़श्ता 20-22 साल से, बड़ी तवील मुद्दत से शौकत खानम के लिए जो हो सकता है, जितना आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी से काम कर सकती हैं, कर रही हैं। शौकत खानम किसी एक हॉस्पिटल का नाम नहीं है, शौकत खानम एक सोच का नाम है, शौकत खानम एक जुनून का नाम है, शौकत खानम एक पैशन का नाम है, शौकत खानम एक ऐसा इदारा
کہ جس کے ساتھ منسلک ہو کر آپ کو لگتا ہے کہ نہ صرف آپ اس رب کی بنائی ہوئی مخلوق کا دل جیت رہے ہیں بلکہ آپ اپنے رب کا دل جیت رہے ہیں. دل مینس کہ اس کی آپ کو برکتیں مل رہی ہیں, اس کی طرف سے آپ کو رحمتیں مل رہی ہیں. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو یقین کریں کہ جب آپ اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں تو سوچیں وہ کتنا پیار کرے گا بدلے میں آپ سے. تو اس لیے شوکت خانم ایک ایسی سوچ میرے خیال میں جس نے ہم سب کے زاویے کو تبدیل کر دیا کہ ہم صرف اپنی ذات کے لیے مت سوچیں, ہم جب دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. اور پھر یہ اتنی ایمانداری سے اس انسٹیٹیوشن نے جو ایک روایت کا آغاز کیا ہے فرام باٹم ٹو ٹاپ, ایک صفائی والے ورکر سے لے کر ایک کھانا پکانے والے کینٹین کے کام کرنے والے رسپانسبل پرسن سے لے کر ٹاپ نوچ سی اوز تک, کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے کام سے غفلت برتے, جو اپنی حدود سے تجاوز کرے, جو اس انسٹیٹیوٹ کے اصول ہیں ان کو بھول جائے یا ان سے غافل ہو جائے. وہ ایک ایسی مثال بنتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کو بول بول کر بتانی پڑتی ہیں, مگر شوکت خانم کا جتنا بھی اسٹاف ہے انہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کو بتایا کہ ہم یہ ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. میرے ایک دوست ہے تو ان کا پاکستان میں ان کو کینسر ہوا, شوکت خانم سے انہوں نے علاج کروایا, ٹھیک ہو گئے. تو وہ اب اکثر کہا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان میں صرف 2 ادارے ہیں, ایک فوج ایک شوکت خانم, جو منظم ادارے ہیں جن کا نظام جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو کسی جگہ پہ بھی ہو دے کین فکس اٹ ود ان مومنٹس. الحمدللہ. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. وہ آپ کی گفتگو سے مجھے ایک شعر یاد آیا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کیا کہنا. تو خدا کے بندوں سے پیار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آج کے دور میں کہتے ہیں نا, انسان کو پیدا کیا تھا درد دل کے واسطے, اور وہ درد دل ہی ہم بھول گئے اتنی فاسٹ لائف, مٹیریلسٹک لائف کی طرف. ہم کمانے کی طرف جب جاتے ہیں تو ہم فگرز کو وہ ملٹی پلائی کرتے جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ فگرز اکٹھے تو کر رہے ہیں ہم, وی شوڈ اسپینڈ آن سم گڈ تھنگ. بس میں تو ایک ہی بات چاہتی ہوں جی, اور جانتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ اگر رب کی جنت چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو. واہ, کیا کہنا ہے, کیا خوبصورت. تو بس اب جب دوسرے کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ کی اپنی زندگی میں آسانیاں, اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت نظر وہ ذات پیدا کرے گی. آخری سوال آپ سے یہ کروں گا, وقت تھوڑا ہے اور باتیں تو جی چاہتا ہے کہ بیٹھ کے, آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ گھنٹوں کیا دنوں بیٹھ کے باتیں کریں تو بڑی کم ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو سمیٹیں, تھوڑا سا سم اپ کریں. یہ بتائیے کوئی زندگی کا ایسا واقعہ آپ کی جس نے آپ کو جھنجھوڑا بھی ہو اور کمپلیٹلی تبدیل کیا. دیکھیں بہت سارے واقعات ہیں, اور اگر سمجھا جائے کہ جس چیز کی وجہ سے آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے وہ آپ کے اپنے آپ سے جنگ ہوتی ہے. واہ, جس دن آپ اپنی ذات میں خود فاتح بن گئے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. واہ واہ واہ, کیا کہنا. اور جس دن آپ خود اپنے آپ سے ہار مان گئے اس دن آپ جہاں مرضی چلے جائیں, آپ کبھی فتح کے قدم نہیں, فتح آپ کے قدم نہیں چوم سکتی. تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں سے وہ تمام چیزیں ڈیلیٹ کر دیں جس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچ سکتی ہے. اور ان میں سب سے سر فہرست ہے لوگوں سے نفرت کرنا, لوگوں سے بد اخلاقی سے بات کرنا, لوگوں سے ڈس آنیسٹی کے ساتھ بیہیو کرنا, لوگوں کے ساتھ لوگوں کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرنا, خود کو سپیریئر سمجھنا, خود کو دوسروں سے زیادہ عقل مند سمجھنا. یہ کچھ چند ایک چھوٹی معمولی مگر بہت اہم ایسی باتیں ہیں کہ جن کے وجہ سے آپ اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ایک پرومیننٹ پوزیشن پر لا سکتے ہیں اور آپ مطمئن ہو سکتے ہیں. سکون آپ کو مل سکتا ہے. آج دنیا میں ہر چیز ہے, سکون نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے اپنے اندر سکون نہیں ہے. دیکھیں اس بات کے ساتھ بات کو ختم کروں گی کہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سڈنی کے تمام لوگوں کا, جتنی محبت سے جتنے پیار سے آپ نے مجھے یہاں پر وارم ویلکم کیا, اور جو آپ نے عزت دی ہے وہ یقین کریں کہ ہمیشہ کے لیے میرے دل میں آپ کے پیار, آپ کی محبت کے ساتھ قائم و دائم رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا پیشن اور جو آپ کی محبت شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے ہے
اس کے لیے میں آپ سب کو جتنا سراہوں اتنا ہی کم ہے. تو اس محبت کا، اس پیار کا بہت شکریہ، اور اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیے گا، کیونکہ یہ ایک ادارہ نہیں ہے جو صرف ہماری ذات تک ہے. ہم سے پہلے کل کوئی اور تھے، آج ہم ہیں، آنے والے وقت میں اور لوگ ہوں گے، لیکن ایسے ادارے ہم سب کے لیے فخر کا باعث بنتے رہیں گے. تو اس لیے ایسے اداروں کو سپورٹ کرتے رہیے گا. جی، اور آخر میں جیسے کہ میں یہ بس کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو بس ایک فارمولہ اختیار کر لیجئے کہ اپنے آپ سے ایماندار ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو موت سے ڈر نہیں لگے گا. ہر انسان مرنا نہیں چاہتا، جینا چاہتا ہے. اس پر میں نے موت کے حوالے سے بڑی خوبصورت ایک بات کہیں پڑھی تھی کہ موت کو دیکھا تو نہیں شاید، پر بہت خوبصورت ہوگی. کم وقت جو بھی اس سے ملتا ہے جینا چھوڑ دیتا ہے. آپ کو موت سے ڈر نہیں لگے گا اگر آپ کا اندر صاف ہوگا. آپ جس نے آپ کو بھیجا، آپ نے اس کے پاس واپس چلے جانا ہے. تو ڈر کس بات کا؟ ڈرتے ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ڈرتے ہم ان باتوں کی وجہ سے ہیں کہ ہم اس کے سامنے شرمندہ ہوں گے. فیئر انسائیڈ جو ہے کہ جو اس نے منع کیا تھا ہم نے وہ نہیں مانا، جو اس نے کرنے کو کہا تھا وہ ہم نے نہیں کیا. بس یہ دو چیزیں اگر ہم کر لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت. اچھا، میں جانے سے پہلے ہمیشہ اپنے مہمان کو یہ کہتا ہوں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے. جی، اس کے لیے کوئی ایک شارٹ پیغام دیں. آج آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہماری نوجوان نسل کے لیے کوئی ایک میسیج. بس میں یہی کہوں گی کہ اپنے آپ سے ایماندار ہو جائیں. جب آپ اپنی ذات سے ایماندار ہو جائیں گے، اپنی ذات سے مطلب جب کوئی چیز دیکھیں تو ایسی دیکھیں جس سے آپ کو فائدہ پہنچے، آپ کو نقصان نہ پہنچے، جو آپ کو برائی کی طرف نہ لے جائیں. اپنے کانوں کے ساتھ ایماندار ہو جائیں، جو آپ اچھی باتیں آپ کو سنائیں، آپ نے بری بات نہیں سننی. اپنی زبان سے ایماندار ہو جائیں کہ آپ نے کسی کے لیے کوئی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرنے، بری بات نہیں کہنی. اپنے اخلاق کے حوالے سے ایماندار ہو جائیں کہ آپ جہاں پر بھی جائیں آپ اپنی نہ صرف نسل کے لیے فخر کا باعث بن سکیں بلکہ اپنے ملک و قوم کا نام بھی عزت کے ساتھ روشن کر سکیں. تو بس جب ہم اپنے آپ سے ایماندار ہو جائیں گے تو یقین کریں ہم دنیا کے کسی خطے میں بھی جائیں ہم فاتح ہوں گے، اور کوئی بھی دنیا کی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکے گی. بہت بہت شکریہ ریما جی. تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے الفاظ ہیں یہ اگر ہم ان میں سے کچھ دو چیزوں پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو نہ صرف سکون مل سکتا ہے بلکہ بہت سے پرابلمز جو ہیں وہ آج کے دور میں جو ہے کہ پدرم ماں سلطان بود کہ سب کچھ مجھے ہی آتا ہے اور میں سپیریئر ہوں، اس نے بہت سے گھروں کو، بہت سی فیملیز کو، بہت سے رشتوں کو تباہ کیا. اور اگر ان چیزوں پہ ہم عمل کر لیں تو میرے خیال میں ہم بہت سے رشتوں کو بچا بھی سکتے ہیں، دلوں سے نفرتیں نکال کے محبتوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں. جی بالکل. آخری بات پھر کہنا چاہوں گی اگر موقع دے دیا آپ نے، تو جان ایلیا صاحب نے کہا تھا کہ ہم ذہین ترین، ہم خوبصورت ترین، ہم امیر ترین، اس کے باوجود ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے. موت کو نہیں روک سکتے. جی ہاں. تو اس لیے جتنی زندگی ہے نا، اتنی چھوٹی سی زندگی، اس میں ایسا کام کریں، اس میں ایسا نام پیدا کریں کہ جانے کے بعد جسمانی طور پر تو آپ چلے جائیں مگر آپ کا نام اچھے الفاظ سے ہمیشہ لوگ یاد رکھیں، اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنی ذات سے ایماندار ہو جائیں. بہت شکریہ ریما جی. ناظرین، نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ ریما صاحبہ کو راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے. پھر کسی پیغام کے ساتھ، پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ. بہت بہت